वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की लफ्ज़ी जंग। बहुत दिन हो गए, ये जो जंग है ये ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। वजह इसकी क्या है ये समझना मुश्किल है। कभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से पूछो तो वो मुख्तलिफ वजूहात बताते हैं। कुछ का ताल्लुक़ जो है वो 2024 के बाद जो अग्रीमेंट हुआ दोनों जमातों के दरमियान, जिसके ऊपर पंजाब की हुकूमत जो है जिसको अहमियत नहीं देती। कभी वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की बात करते हैं, कभी वो सैलाब की हैंडलिंग की बात करते हैं। रोज़ मगर एक या दो जो लीडर्स हैं पीपीपी के, उनकी तरफ से कोई बयान आता है, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस आती है और फिर मरियम नवाज़ साहिबा उसका जवाब देना भी ज़रूरी समझती हैं। दूसरी तरफ उनकी जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है अज़मा बुखारी साहिबा, वो भी जवाबी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं। बार बार ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जंग है ये हमें होती रोज़ नज़र आ रही है, मगर ये समझ नहीं आ रहा कि वजह क्या है, क्योंकि ये सब जानते हैं और सबका यही ख्याल है। बावजूद इसके कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमें कुछ और बताती है कि ये जो हुकूमत है या हुकूमत का इत्तेहाद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN की वजह से, ये नहीं टूट सकता। वजूहात इसकी जो भी हैं उनका हम जिक्र करें ना करें, मगर ज़्यादातर लोगों का यही ख्याल है कि ये इत्तेहाद इतनी आसानी से टूटेगा नहीं। मगर फिर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बज़िद है, न सिर्फ वो शिकायत कर रही है बल्कि बार बार ये जिक्र भी कर रही है कि इत्तेहाद टूट सकता है। जब से पार्लियामेंट का नया सेशन भी शुरू हुआ है तो रोज़ या सेनेट से या नेशनल असेंबली से या दोनों से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वॉकआउट भी करती है। PMLN उनको मनाने की कोशिश भी कर रही है, मगर कोई फ़िक्र इतनी ज़्यादा भी नहीं हमें नज़र आती पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की अगर का जिक्र करें कि उनको सचमुच कोई ख़तरा लग रहा है इस वक्त कि वो अपनी उनकी हुकूमत जो है वो कमज़ोर पड़ रही है। अब जो इसमें लेटेस्ट एडिशन है वो ये भी हुआ है कि कुछ मीडिया रिपोर्ट सामने आई हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने नवाज़ शरीफ साहब से बात कर ली है। आसिफ अली जरदारी साहब जो सदर भी हैं मुल्क के, उन्होंने मोहसिन नकवी साहब को बुलाया है, उनसे बात की है। मोहसिन नकवी साहब अब शहबाज शरीफ साहब से बात करेंगे। हाउ सीरियस इज़ दिस रिफ्ट और दोनों पार्टीज़ क्या सोच रही हैं? इसके लिए आज हमने दावत PPP या PMLN से नहीं दी, हमने दो सहाफ़ियों से बात करने का सोचा है। हमें ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर से ज़ुल्क़रनैन ताहिर साहब, सहाफ़ी हैं, हमारे कॉलीग हैं, डॉन न्यूज़पेपर लाहौर से वाबस्ता हैं। और हमें ज्वाइन किया है अली काजी साहब ने, कराची बेस्ड हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, सिंध की पॉलिटिक्स पे बहुत गहरी नज़र रखते हैं। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। काजी साहब, आपसे गुफ्तगू का सर आगाज़ करेंगे क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बार बार शिकायत उनकी तरफ से की जा रही है। सर, क्या इस वक्त आपको लग रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सचमुच कोई सैलाब के हवाले से नई शिकायत हैं, मरियम नवाज साहिबा का रवैया है, या कोई पुराने इश्यूज़ हैं पंजाब के हवाले से जिनका वो हमेशा जिक्र करते हैं कि जो कमिटमेंट्स की वो पूरी नहीं की? अगर देखें, हमारे मुल्क पे जब भी कोई इशू उभरता है तो एक हम उसके ज़ाहिरी फैक्टर्स देखते हैं जो फेस ऑफ इट पे होते हैं, दूसरे उसकी एक बैकग्राउंड में मुख्तलिफ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज और उस पर बात होती है। पहले अपन मुख्तसरन देख लेते हैं एक एक नुक्ता जो पीपल्स पार्टी और नवाज लीग की तरफ से आया है कि ज़ाहिरी सबब मरियम साहिबा की ये शिकायत है या उनकी गवर्नमेंट की कि जी पीपल्स पार्टी ने सैलाब के दौरान उन पर तनकीद की और जो भी उन्होंने कहा इस हवाले से कि क्यों मेरे खिलाफ बोला या तनकीद की और पंजाब के खिलाफ बात की। अच्छा, पीपल्स पार्टी का ये कहना है कि नहीं जी, जो आज भी कह रहे हैं और जो नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि चचा भतीजी का झगड़ा है और ये इनकी एक फाइट है नवाज लीग की जो खाम में पीपल्स पार्टी को उसके अंदर ड्रैग किया जा रहा है। ये जाहिरी जो मौक़िफ़ दोनों तरफ से आ रहे हैं। अब कोई भी एक मतलब थोड़ा सा भी जो इस पॉलिटिक्स को, पावर पॉलिटिक्स को समझता है, उसके लिए दोनों रीजन जो है वो हजम नहीं हो रहे, डाइजेस्ट नहीं हो रहे कि जी इतने फ्रेंडली फायरिंग तो पीपल्स पार्टी पंजाब हुकूमत पर जमानों से करती आई है, कोई ये नई बात नहीं थी। कोई इतनी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने तो वहां खड़े होकर कहा था कि जी मरियम साहबा बहुत अच्छा काम कर रही है। तो जब ऐसा क्या हो गया तो मरियम साहबा को इतनी नाराजगी हो गई कि उन्होंने बिल्कुल ही एक सिर्फ पीपल्स पार्टी के खिलाफ नहीं बोला, बल्कि
थोड़ा सा क्या उन्होंने जनरलाइज करके सिंध को ओवरऑल भी क्रिटिसाइज करना शुरू किया और एक नेशनलिस्ट, पंजाबी नेशनलिस्ट की तरह वो सामने आई। तो ऐसा कोई बड़ी चीज मुझे समझ में नहीं आ रही, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। अच्छा, अगर चचा भतीजी का ये जो दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी मौक़िफ़ इख्तियार कर रही है, उसके अंदर भी कोई लॉजिक मुझे समझ में नहीं आती है कि चचा भतीजी के झगड़ा अगर है भी तो पीपल्स पार्टी को अनॉय करके अगर मरियम साहबा मतलब मुबैना तौर पर अकॉर्डिंग टू पीपल्स पार्टी, ठीक सर, अगर वो उनकी सपोर्ट अपने चचा से वापस दिलवाना चाहते हैं तो उससे भी क्या हासिल होगा, उससे मरियम साहबा को क्या हासिल होगा? तो एक स्टेटस को एक हाइब्रिड हुकूमत सेटअप बना हुआ है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, तो उससे मरियम साहबा को क्या हासिल होगा? बिल्कुल ठीक सर, अगर आप इजाज़त दें तो यहाँ जुल्करनैन ताहिर साहब को भी गुफ्तगू में शामिल करें। जुल्करनैन साहब, आपने सुनी अली काजी साहब की गुफ्तगू, आप इसको लाहौर में बैठे हुए किस तरह देख रहे हैं? PMLN वालों से आपका राब्ता रहता है, क्या वो कुछ परेशान हैं इस पे? क्या सचमुच मरियम नवाज साहिबा में और शहबाज शरीफ साहब में इतना फासला है कि उनकी लफ्जी मरियम नवाज साहिबा की लफ्जी जंग से शहबाज शरीफ साहब पे दबाव बढ़ता है? जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। जी, पहले तो मैं आपको बताता चलूँ, खबर ही बताता चलूँ कि ये जो एक हफ्ते से गोलाबारी चल रही थी पीपल्स पार्टी और PML नून के दरमियान, ये समहाउ अब सीज फायर है। अब आगे आने वाले दिनों में आप कम देखेंगे सिलसिला, थोड़ा बहुत फुलझड़ी, थोड़ा बहुत म्यूजिक रहेगा, लेकिन आज इससे डिपार्चर है और इसका एविडेंस जो है वो मरियम नवाज साहिबा की आज की बड़ी तकरीर है, जो कि उन्होंने एक तकरीब से बात करते हुए तो बैक टू द ओल्ड राइवल PTI इमरान खान, पिंकी गोगी के ऊपर उन्होंने आज जो पूरा टारगेट किया है, पीपल्स पार्टी को स्पेयर कर दिया है। सिमिलरली पंजाब के ज़राअत के मिनिस्टर हैं, उन्होंने KPK गवर्नमेंट को पूरा का पूरा उनकी अच्छी खासी बैशिंग की है। तो इससे तो यही इन्फर हो रहा है, अगर हम सोर्सेज पे जाएं वो तो अलग बात है, लेकिन जो आज इन्होंने सीधा PTI को टारगेट किया है, तो लगता है कि मोहसिन नकवी और आसिफ जरदारी की जो मीटिंग है उसका सम्राट जो है वो सामने आना शुरू हो गए हैं। आसिफ जरदारी ने जो मैसेज बज़ाहिर मोहसिन नकवी को दिया है, वो लगता है कि मोहसिन नकवी साहब ने वो कहीं पहुंचा दिया है और वहां से कोई एक आध टेलीफोन की घंटी बजी है PML नून पंजाब में, और उसके बाद से चीज़ें बेहतर होना शुरू हुई हैं। पीपल्स पार्टी को आज टोटल स्पेयर किया है, तो दैट इज़ द वन न्यूज़ इन दैट कॉन्टेक्स्ट। और बाकी शहबाज शरीफ साहब के हवाले से जो बात हो रही थी कि शहबाज शरीफ, पीपल्स पार्टी कह रही है कि मरियम का जो निशाना है वो शहबाज शरीफ साहब हैं, क्योंकि अगर इनको तंग किया जाएगा पीपल्स पार्टी को तो वो अपनी सपोर्ट विड्रॉ कर लेंगे सेंटर से। तो एक चीज़ तो क्लियर है कि पंजाब में नवाज कैंप और शहबाज कैंप अपनी जगह मौजूद हैं। सिमिलरली मरियम नवाज या नवाज कैंप कर लें या शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज कैंप कर लें तो अपनी जगह के ऊपर, लेकिन अगर टोटल जो सीन है, पीपल्स पार्टी तो मुमकिन नहीं है कि वो शहबाज शरीफ से अपना हाथ खींच ले, उनकी सपोर्ट छोड़ दे। ये तो बिल्कुल ठीक। नाज़रीन, जुल्करनैन ताहिर साहब, माफ की बात काट रही हूँ, यहाँ मुझे एक ब्रेक लेनी है। वी विल कम बैक एंड कंटिन्यू द कॉन्वर्सेशन। जी नाज़रीन, यहाँ पे लेते एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, हम गुफ्तगू कर रहे हैं अली काजी साहब से और जुल्करनैन ताहिर साहब से, और हम उनसे बात करें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के हवाले से। काजी साहब, एक तरफ तो ये लफ्ज़ी जंग है, बट ऑब्वियसली पिछले दिनों में और अब भी हम कह सकते हैं कि कुछ कयासराई भी होती रही है। कभी जिक्र होता था कि जरदारी साहब की सदर की कुर्सी ना चली जाए, या PMLN को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नंबर्स की ज़रूरत ना हो। कुछ कराची के हवाले से भी बात होती थी, लोकल गवर्नमेंट्स। क्या ये इश्यूज़ तो नहीं है कि जिनकी वजह से PPP शायद नाराज़ हो, या जैसे जो नहरों का इशू है और उसकी वजह से वो तनकीद कर रही है PMLN पर? देखिए, PMLN पर के लिए जो अगर आप नहरों के हवाले से बात करें तो उस ऑकवर्ड पोजीशन 8 महीने पहले हुई थी, 7 महीने पहले। तो ये 7 महीने पुराना गुस्सा तो निकालने, और वो PMLN ऑकवर्ड पोजीशन में आ गई थी, पीपल्स पार्टी अपनी डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूंसी में आ गई थी। मैं ये समझता हूँ कि इसके पीछे आप नवाज शरीफ साहब के नाराजगी के फैक्टर या गैर मुतमईन होने वाले फैक्टर को भी इग्नोर ना करें।
بٹ ایسے مجھے فیل آتی ہے, آئی ڈونٹ ہیو اینی انفارمیشن, یہ تو کوئی اور بتا سکے گا, لیکن مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ نواز شریف صاحب اپنے آپ خاصے ایرریلیونٹ ہو گئے تھے, اور کچھ ایسے معاملات جو وہ کچھ ڈیسیشنز, کچھ امپورٹنٹ ڈیسیشن میکنگ میں ان کی رائے کو اہمیت نہیں مل رہی تھی. ٹھیک, آفٹر مریم بی بی جس طرح سے وہ بالکل ایگریسو ٹون میں باہر آئی ہیں, اس کے بعد لامحالہ نواز شریف صاحب کو ہی بولنا پڑ گیا کہ جی آپ اپنی صاحبزادی سے ذرا ہاتھ ٹھنڈا کر لیں, یہ معاملات کر لیں. میرے پاس انفارمیشن نہیں ہے جیسے ذوالقرنین صاحب کے پاس تھی, لیکن میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک دو دن میں وہ جو پیچھے معاملات چل رہے ہیں وہ سیٹل ہوں گے, تو یہ معاملہ بھی سیٹل ہو جائے گا. بالکل ٹھیک. جی ذوالقرنین صاحب, سر یہ بتائیے گا کہ ایک طرف تو آبویسلی یہ پی ایم ایل این کا معاملہ ہے, بٹ آپ نے کیونکہ ذکر کیا شہباز شریف گروپ کا اور نواز شریف گروپ یا مریم نواز گروپ کا, کتنی ٹینشن ہے ان دو گروپس میں, یا صرف یہ ہے کہ دونوں نے اپنے اپنے محاذ, اپنی اپنی حکومتیں سنبھالی ہوئی ہیں اور آپس میں کمیونیکیشن نہیں ہے؟ دیکھیں پنجاب میں شہباز شریف, حمزہ شہباز پلس پیپلز پارٹی سیم پیج پہ ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ان کے کام نہیں ہوتے پنجاب میں مریم نواز کی ایڈمنسٹریشن میں, تو ایک یہ تناؤ کافی ہے. اور دوسرا جب دیکھیں یہ معاملہ چلا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے حوالے سے کہ اس کا ڈیٹا یوز کر لیا جائے, فلڈ جو افیکٹس ہیں ان کو امیڈیٹ کمپنسیٹ کرنے کے لیے, ریلیف دینے کے لیے, جو کہ مریم نواز نے جب نہیں مانا تو اس کے بعد سے پیپلز پارٹی نے تنقید کا شکار نشانہ بنایا ڈائریکٹلی مریم نواز کو. تو دیکھیں میں نے آپ کو اس میں بتاتا چلوں کہ پنجاب میں مریم نواز جو ہیں وہ ریڈ لائن ہے پی ایم ایل نون کی یا نواز گروپ کی. ان کے اوپر اگر کوئی تنقید کرے گا تو وہ بڑا جو اسٹرانگلی ریئیکٹ کرتے ہیں سبھی کیبنٹ ممبرس پنجاب گورنمنٹ اور باقی ادر لیڈرز آف پنجاب. تو یہاں سے معاملہ پھر بڑا, اور سو مچ سو یہ ہے کہ اس کے بعد مریم نواز خود بھی جب انہوں نے فرنٹ فٹ پہ آ کے کھیلنا شروع کر دیا, فرنٹل اٹیک تھا. اور پھر جو سب سے زیادہ پینک بٹن ہے پیپلز پارٹی کا وہ ہے کینالز. اگر اس سے پہلے جیسے آپ نے بہت بہت شکریہ ہمارے دو مہمانوں کا ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کو, جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے عدلیہ کی اور وکلا سیاست کی. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے وکلا کا, وکلا کی سیاست کا, اور اس کا جو گہرا تعلق ہے جوڈیشری سے. اکتوبر کا مہینہ ہے, 16 کی تاریخ جو ہے اکتوبر کی, اس پہ بار الیکشنز ہوں گے. سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے جو الیکشنز ہیں وہ ہوں گے. یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو بار الیکشنز ہوتے ہیں یا بار پالیٹکس ہوتی ہے, اس میں یہ مور اور لیس دس از دا موسٹ امپورٹنٹ الیکشن. اس سے ٹون سیٹ ہوتی ہے باقی بارز کے لیے بھی. اس وقت بھی جو ہے کیونکہ اب انتخابات قریب ہے, اس لیے جو اس وقت کیمپیننگ اور کینوسنگ ہے وہ عروج پر ہے. ہمیشہ کی طرح دو مین گروپ جو ہیں وہی میدان میں ہیں. ایک طرف پروفیشنل گروپ ہے یعنی کہ حامد خان گروپ, ان کے جو امیدوار ہیں وہ توفیق آصف صاحب ہیں. دوسری طرف انڈیپینڈنٹ گروپ جس کو آسمہ جہانگیر گروپ بھی کہا جاتا ہے, ان کے امیدوار ہیں ہارون رشید صاحب. جو آسمہ جہانگیر گروپ ہے یا انڈیپینڈنٹ گروپ, وہ آبویسلی پی ایم ایل این حکومت کے ساتھ ان کا گہرا تعلق ہے, جبکہ حامد خان گروپ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف سے ان کی سیاست زیادہ قریب ہے. اب آبویسلی جب بھی یہ الیکشنز ہوتے ہیں ان کو غور سے دیکھا جاتا ہے, کیونکہ کئی موقع ایسے آئے ہیں ملک میں جب جو ایک نیشنل پولیٹیکل سین بھی جو ہے وہ بھی شیپ ہوتا ہے یا انفلوئنس ہوتا ہے سپریم کورٹ بار کے الیکشن سے. افتخار چودھری صاحب کے کیس میں بھی کچھ ایسا تھا, اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج کل بھی ایسی ہی سچویشن ہے, کیونکہ اس وقت وکلا جو ہے یا وکلا کی جو برادری ہے اس کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کو لے کر کافی سپلٹ اوپینین ہے. کیا یہ جو سپلٹ اوپینین ہے اس کا اثر ان الیکشنز پہ پڑے گا؟
ایک طرف حامد خان گروپ ہے، ان کا جو سارا موقف ہے اس الیکشن کو لے کے وہ 26ویں آئینی ترمیم ہی ہے. دوسری طرف جو گروپ ہے جس کو آبویسلی اعظم نذیر تارڑ صاحب ایز لا منسٹر اس کے ساتھ وہ بھی کلوزلی ایسوسیٹڈ ہے، وہ اس وقت کوشش یہ کر رہے ہیں جس کو کہتے ہیں جو حکومت کے پاس پتے ہوتے ہیں کہ وہ بار 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 ایسوسیشن سے ملتے ہیں، وکلا سے ملتے ہیں، کچھ وہاں ان کے لیے گفٹس بھی ہوتے ہیں حکومت کی طرف سے بارز کے لیے، اور آبویسلی اس دفعہ تو ہاؤسنگ سوسائٹی کا بھی ذکر ہو رہا ہے. تو یہ طریقہ ہے، اس دفعہ بھی یہ دیکھا جا سکتا ہے. آج بھی اسی حوالے سے جو وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب اور وزیر مملکت قانون بیرسٹر عقیل ملک، وہ دونوں اس وقت خیبر پختونخوا بار کونسل سے انہوں نے آج ملاقات کی ہے اور وہاں گرانٹس کا اعلان بھی کیا گیا ہے. یہ معاملہ جو ہے آبویسلی صرف 26ویں آئینی ترمیم سے اپوزیشن کا نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ 26ویں آئینی ترمیم کل سے سنی بھی جائے گی سپریم کورٹ میں. جسٹس جہانگیری کا کیس بھی ہے جس میں ان کو ریلیف بھی ملا ہے سپریم کورٹ سے، سندھ ہائی کورٹ سے. اور یہ اب جو ریلیف ہے، کچھ لوگ یہ بھی قیاس رائے کر رہے ہیں کہ یہ 26ویں آئینی ترمیم یا جو یہ ریلیف ہے جسٹس جہانگیری کے لیے، اس کا بھی اس وقت اگر یہ فیصلے ہوئے ہیں تو اٹس ٹو لوور دا ٹیمپریچرز. اینڈ یہ بھی قیاس رائے ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم جو ہے ان الیکشنز کے بعد آئے گی. ان سب ایشوز پہ بات کرنے کے لیے، سمجھ کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے مریم نواز خان صاحبہ، بہت گہری نظر رکھتی ہیں یہ کورٹس کے معاملات پہ، اور ہمیں جوائن کیا ثاقب بشیر صاحب، یہ بھی صحافی ہیں اور یہ بھی بہت غور سے فالو کرتے ہیں، کلوزلی فالو کرتے ہیں کورٹ کے معاملات. ویلکم ٹو دا شو بوتھ آف یو. ثاقب بشیر صاحب، آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. سر، الیکشنز آ رہے ہیں، اب تو مطلب کہ کم ہی وقت رہ گیا، کیا خیال ہے آپ کا؟ ان ایکسپیکٹڈ رزلٹ، ایکسپیکٹڈ رزلٹ، معاملہ کس طرف جائے گا؟ کچھ کہا نہیں جا سکتا. اس کی دو تین وجوہات ہیں. ایک تو جو 26ویں آئینی ترمیم والا جو معاملہ ہے، یہ بھی ہم بہت سارے وکلا سے بات کرتے ہیں جن کا وکیلوں کی سیاست کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، لیکن وہ آئے روز کی جو عدلیہ میں ہوتی تبدیلیاں، مزاج وقار عدلیہ کا جس طرح داؤ پہ لگا ہوا ہے، اس پر بہت پریشان نظر آتے ہیں، اور وہ سپریم کورٹ کے وکلا ہیں. تو یہ خاموش جو ووٹر ہے وہ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف جن کا ذہن ہے، تو وہ جا سکتا ہے یہ پروفیشنل گروپ کے ساتھ. لیکن جو پچھلا الیکشن تھا، اس الیکشن میں بھی کوئی بہت بڑا مارجن نہیں تھا. تقریباً 1270 ووٹ رؤوف عطا صاحب نے لیے تھے اور 1155 ووٹ لیے تھے منیر کاکڑ جو حامد خان گروپ سے تھے، جو ہارے تھے. جی ہارے تھے. تو 115 کا مارجن تھا. تو اب کی بار حکومت نے پورا، تب بھی الزامات بھی تھے کچھ دھاندلی وغیرہ کے، دھاندلی کے الزامات. اس دفعہ بھی جو ان کے توفیق آصف ہیں وہ اس قسم کے اظہار کر رہے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت تازہ یہ ابھی 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ آئی تھی، اور ابھی لوگوں کو پتہ نہیں تھا اس کے اثرات کیا ہوں گے. اب اثرات بھی پتہ چل گئے ہیں. آپ نے دیکھا مخدوم علی خان سینئر وکیل ہیں جو 26ویں آئینی ترمیم کے بعد بڑے بڑے کیسز میں حکومت کی طرف سے پیروی کرتے رہے ہیں، مسلم لیگ نون کی طرف سے بھی. ابھی مخصوص نشستوں کے کیس میں انہوں نے وہ کیس لڑا. اس کے باوجود حکومت کی طرف سے، مطلب وہ کسی ایک دو لوگوں کی طرف سے تھے، لیکن وہ مین جو آرگو کیا انہوں نے کیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مخدوم علی خان بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم تو بالکل اس نے اجاڑ کے رکھ دیا ہے عدلیہ کو. انہوں نے ایک ڈان اخبار میں دو آرٹیکلز لکھے، ایک تو پرسوں لکھا ہے، ایک پچھلے 10-12 دن پہلے بھی انہوں نے آرٹیکلز لکھا تھا. تو اس میں جو 26ویں آئینی ترمیم میں کیا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کیا ہے، یا آئینی بینچز کی، یا کیا مطلب عدلیہ میں تبدیلیاں اس سے کیا آئی ہیں. تو دو وکلا میں یہ موجود ہے. حکومت نے پورا زور لگایا ہوا ہے. اس وقت پلاٹس جو ہے وہ سپریم کورٹ بار کی جو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے اس میں ان کی ریٹس جو ہے وہ لاکھوں والے کروڑوں پہ چلے گئے ہیں. 50 لاکھ کا پلاٹ تھا تو 3.5 کروڑ کا پلاٹ چلا گیا ہے. اور دوسرا 450 ووٹر ابھی نئے سپریم کورٹ کے وکیل بنے ہیں. تو ان کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ ہم ایک جو ہے وہ کوئی اپارٹمنٹ ٹائپ کا کوئی مطلب اس قسم کا، جس طرح پیورلی ایک پولیٹیکلی وہ ہوتا ہے نا کہ ہاں ہم جو ہے وہ یہ کریں گے تو کمپلیکس ٹائپ بنائیں گے. تو
کوشش ان کی پوری ہے کہ وہ جو ہے وہ جیتیں، کیونکہ جو 27ویں آئینی ترمیم یا حکومت نے کوئی بھی لیجسلیشن کرنی ہے اس پہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا الیکشن پلس جو بار کونسلز کے صوبائی بار کونسلز اور اس کے بعد پاکستان بار کونسلز کی نمائندگی وہ بھی نومبر میں جو ہے وہ ہو جانے ہیں. تو ان دونوں جو بڑی وکلا کی تنظیمیں ہیں ان میں 26ویں آئینی ترمیم کے حق میں یا خلاف، اگر خلاف آئے تو سچویشن ٹوٹلی ایک ہمیں وکلا تحریک بھی نظر آ سکتی ہے، حق میں آئے تو پھر 27ویں کیا 28ویں کا بھی انتظار کرنا چاہیے ہمیں. بالکل صحیح. جی مریم صاحبہ آپ نے سنی، ثاقب صاحب نے تو کہا کہ بہت ان ایکسپیکٹڈ ہے، اٹس ہارڈ ٹو دس تھنگ، بٹ یہ جو وہ بات کر رہے ہیں کہ اگر یہ الیکشن چلا گیا حامد خان گروپ کے حق میں تو پھر ہمیں تحریک بھی نظر آ سکتی ہے، آپ کے خیال میں یہ ممکن ہے؟ میں یہ اس لیے پوچھ رہی ہوں کیونکہ ہم نے دیکھا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ غالباً جب الیکشن ہوا تو جو صاحب جیتے انہوں نے بڑے بڑے وعدے کیے تھے، اس کے بعد تو انہوں نے 27ویں آئینی ترمیم کو ویلکم بھی کر دیا ایٹ اے مومنٹ جب کسی کے پاس ڈرافٹ بھی کوئی نہیں ہے. ایگزیکٹلی. دیکھیے پچھلے ایک سال میں جو کچھ ہوا وکلا تحریک کو لے کر اگر چلنی ہوتی 26ویں ترمیم کے فوراً بعد جو ماحول تھا، جس قسم کا مومنٹم بن رہا تھا اس وقت، چل چکی ہوتی. اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک طرف باقاعدہ جو عاصمہ جہانگیر گروپ ہے، انڈیپینڈنٹ گروپ جو ہے، ان کا موٹو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم لائرز کی ویل بینگ کے لیے، ان کی ڈیولپمنٹ کے لیے، ان کی بہتری کے لیے ان کو گھر دے رہے ہیں، ڈی ایچ اے کے ساتھ معاہدہ ہوا، پلاٹس دے رہے ہیں، دین وہ جو ہے وہ جمہوریت کو بھول جائیں، اپنے مستقبل کا سوچیں. ایگزیکٹلی. اپنے جو ہے وہ ان کو فائنینشلی اکوپ کر رہے ہیں لائرز کو. ایک طرف وہ ہے، دوسری طرف جو ہے وہ 26th امینڈمنٹ ہے. تو ابھی جو رائٹ ناؤ جو ابھی جو الیکشنز ہو رہے ہیں ان میں بڑا کلیئر ہے. توفیق آصف صاحب ہیں، توفیق آصف صاحب راولپنڈی بار کے جو ہے وہ صدر رہے اور انہوں نے پرویز مشرف کے خلاف باقاعدہ ایک پٹیشن لے کر آئے تھے اور ان کا بڑا اپنا ان کا ووٹ بینک کافی ہے. لیکن اس وقت پرابلم یہ ہے کہ جو وکلا ہیں وہ بھی انٹرنلی یہ سمجھتے ہیں کہ جب آپ اتنے سارے بینیفٹس دیں گے ینگ لائرز کو، یا جو ایک بڑی جو ہے نا، ایک کچھ لائرز ہیں جو ہم دیکھتے ہیں جو کورٹس میں آ رہے ہیں، جو لڑ رہے ہیں، جو ووکل ہیں، دے آر جسٹ مے بی دے آر جسٹ 1 or 2%. باقی جو پورے 98% یا 95% لائرز ہیں ان کو جب آپ باقاعدہ اس طرح کے انسینٹیوز دیں گے تو پھر انقلاب تو نہیں آئے گا نا جب آپ جو ہے وہ پلاٹ لیں گے یا گھر لیں گے. تو بہرحال اب ایک طرف باقاعدہ اس دفعہ تو کہا جا رہا ہے کہ یا تو ریفرینڈم ہوگا 26th امینڈمنٹ کے حق میں سپریم کورٹ بار کے الیکشن سے یا اس کے اگینسٹ، اور سیکنڈلی دوسرا یہ ہے کہ وہ پھر ایک چیز بالکل کلیئر لائن کھنچ جائے گی کہ کوئی تحریک وغیرہ نہیں ہے، اسی طرح سے نظام چلے گا، جو پلاٹس ہیں انہی پر یا چیمبرز پر یا گرانٹس پر معاملات جائیں گے. تو اب یہ دیکھنا ہے کہ جو یہ اس دفعہ الیکشنز ہو رہے ہیں انہوں نے بالکل جو ہے نا وہ ایک حامد خان صاحب نے 2 روز قبل بڑا کلیئر کیا، انہوں نے کہا کہ یہ ریفرینڈم ہونا ہے وکلا کا. تو 26th امینڈمنٹ کو لے کے ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا کچھ جو ہے وہ وکلا ایکٹیو ہوئے. اسلام آباد میں ہم نے دیکھا جب جسٹس طارق محمود جہانگیری کا معاملہ اٹھا تو اسلام آباد بار کی سطح پر جو لائرز تھے، ٹھیک ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے صدر واجد گیلانی کا ایٹیٹیوڈ جو بھی تھا، لیکن وکلا نے اپنے طور پر ایک احتجاج کیا، باقاعدہ ایک مومنٹم ہمیں اس ماہ میں بنتا نظر آیا. پھر کیا ہوا؟ اچانک سے سب ٹھیک ہو گیا. نومبر کی بجائے اب سپریم کورٹ بار کے الیکشنز خلاف معمول اکتوبر کے مڈ میں ہو رہے ہیں، اور اکتوبر کے مڈ سے پہلے جب وہ الیکشنز ہو رہے ہیں تو اس ٹائم پیریڈ میں اچانک سے جسٹس جہانگیری کے حق میں بھی فیصلے آنے لگ گئے. ان کی ڈگری جو منسوخ ہو گئی تھی اچانک وہ بحال بھی ہو گئی ہے. وہ اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ میں کام بھی کر رہے ہیں اور 26th امینڈمنٹ بھی فکس ہو گئی ہے. تو دکھایا سب کچھ ہرا ہرا جا رہا ہے تاکہ الیکشن سموتھلی ہو جائیں. جی ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں کسی بریک، ویل بی رائٹ بیک اور ہم اپنے مہمانوں سے گفتگو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کر رہے ہیں مریم نواز خان صاحبہ سے اور ثاقب بشیر صاحب سے، اور ہم ان سے بات کر رہے ہیں وکلا کی سیاست کے حوالے سے. ثاقب صاحب اب آپ دونوں جو بات کر رہے ہیں، بٹ کیونکہ کچھ لوگ جن کو یاد ہے جنرل پرویز مشرف کے خلاف جب وکلا کی تحریک شروع ہوئی تھی تو بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ اس وقت بھی شاید یہ نہیں تھا کہ جو آفس ہولڈرز ہیں ایز سچ سپریم کورٹ بار کے یا باقی بارز کے، وہ بہت جس کو آپ نے کہا نا انقلابی تھے، بٹ نیچے سے مومنٹم اتنا بلڈ ہوا کہ ان کو بھی لیڈرشپ کو بھی اس کے ساتھ چلنا پڑا. اس دفعہ بھی آپ کو لگتا ہے کہ کچھ ایسا ہو کہ الیکشن تو جیت جائیں مگر تحریک نہ جیت سکیں؟ از دیٹ اے پاسبلٹی؟ کیونکہ بار بار آپ دونوں کہہ رہے ہیں کہ خاموش وکلا بھی جو ہیں ان کو پریشانی تو ہے. ایک چیز تو بڑی کلیئر ہے کہ ایک سال میں ہم نے دیکھا کہ
جو تنظیمیں ہیں, خاص طور پر سپریم کورٹ بار ایسوسیشن ہے, اگر وہ لیڈ رول اس کا نہیں ہوتا, وہ اناؤنس نہیں کرتے کوئی اسٹرائک, یا پاکستان بار کونسل آگے نہیں آتی, تو وہ کامیاب نہیں ہوئے. حامد خان جو گروپ ہے یا ان کے ساتھ جتنے بھی 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف جو وکلا ہیں, کراچی بار بہت ایکٹیو ہے, لاہور بار ایکٹیو ہے, اسلام آباد کے وکلا اتنے ایکٹیو نہیں ہیں, لیکن یہ ہے کہ جو نظریں ہیں وہ اسی پر ہیں. اور اس وقت بھی ہم نے دیکھا سپریم کورٹ بار ایسوسیشن, اس وقت آپ سیکوینس دیکھیں نا کہ حامد خان بھی صدر تھے سپریم کورٹ بار کے, پھر اعتزاز احسن تھے پہلے, پھر حامد خان آ گئے, پھر علی احمد کرد آ گئے, تو یہ سارے منیر ملک آ گئے. تو ان تقریباً 5-6 سالوں میں یہ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے صدور آتے رہے, تو انہوں نے پھر ایک ماحول جو ہے وہ بنائے رکھا. تو جو وکلا میں بات ہو رہی ہے وہ یہی ہے, کیونکہ ابھی جو 2-3 اٹیمپٹس انہوں نے کی, تقریباً 10 فروری کو جب اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو بھی کنسیڈر کرنا تھا سپریم کورٹ کے لیے, اور اس وقت وہ ٹرانسفر ججز والا معاملہ بھی چل رہا تھا, تو اس وقت کراچی بار نے ایک انیشیٹ کی تھی, وہاں سے وہ یہاں پہ آئے تھے 250-300 لوگ, ان کو پولیس نے مارا بھی, سارا کچھ ہوا, لیکن اسلام آباد کے وکیل باہر نہیں نکلے. اب ان کے اپنے موٹیو ہیں, یا اپنے چیمبرز سے یا اپنی کمپلیکس سے اس سے باہر ہی نہیں نکل رہے. یہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ وفاقی دارالحکومت میں بیٹھے وکلا رول آف لا کے لیے تو باہر نہیں نکلتے, لیکن اپنے چیمبرز, اپنے کمپلیکس, اپنے معاملات کو ٹھیک کرنے کے لیے جو ہے وہ فوکسڈ ہیں. بٹ مریم صاحبہ یہ بتائیے گا کہ obviously صرف سپریم کورٹ بار کے تو الیکشن نہیں ہوتے, اس کے بعد بارز کے بھی آتے ہیں, وہاں کوئی آپ تبدیلی دیکھ رہی ہیں, یا they will follow the pattern of the مین الیکشن آف دا سپریم کورٹ بار؟ دیکھیے جو وکلا کی پولیٹکس میں ابھی ریسنٹلی ایک ویو ہے نا, وہ یہ ہے کہ لاہور میں کیا ہوا, پاکستان تحریک انصاف بہت اس دور میں تو دیکھیں نا ایک سامنا تو کر رہی ہے ہر قسم کے جبر کا. انہوں نے وہاں پر لاہور میں اپنا جو ہے وہ اپنا گروپ بھی جتوا لیا, سب کچھ ہو گیا. ہمیں لاہور سے بھی تو وہ مومنٹم نظر نہیں آیا. ہاں ہمیں مومنٹم کراچی بار سے تب نظر آیا جب جسٹس جہانگیری کا کیس وہاں گیا اور ہم نے دیکھا کہ وہاں کے وکلا ایکٹیو ہیں, لیکن لاہور کی وہ والی ایکٹیویٹی نظر نہیں آئی. ٹھیک ہے کہ جب پولیٹیکل کیسز آئے تو ہم نے دیکھا وہاں پر احتجاج بھی ہوئے, سب کچھ ہوا. وکلا کا اندرونی جو ڈیوائڈ ہے نا گروپس کو لے کر, فار ایگزامپل اگر صرف ایک سیاسی والی سائڈ پر دیکھیں تو پی ٹی آئی کے اندر جو اپنے تمام لیڈنگ وکلا ہیں ان کے اندر بھی گروپس بٹے ہوئے ہیں. حامد خان صاحب ایک گروپ سے ہیں تو علی ظفر صاحب دوسرے گروپ سے ہیں, اور اگر فواد چودھری دو کے وہ پی ٹی آئی میں نہیں ہے لیکن وہ ایک اور گروپ سے ہیں. اسی طرح سے سب کا آپس کا جو ڈیوائڈ ہے نا وکلا کا, جسٹ فار ایگزامپل میں نے کوٹ کیا, وہ ہر جگہ جو ہے نا وہ ڈومینیٹ کر رہا ہے. اس کی وجہ سے ہو یہ رہا ہے کہ جو وکلا کی ایک شروع کی الائنس ہے انڈیپینڈنٹ گروپ کے ساتھ, آسمہ جہانگیر صاحبہ کے گروپ کے ساتھ, اور پھر اعظم عزیز تارڑ صاحب خود وفاقی وزیر قانون ہے, اس کے علاوہ جو اس وقت گورنمنٹ ہے پوری وہ آسمہ جہانگیر گروپ والی ہے. اگینسٹ گروپ کے اندر بھی جو لوگ ہیں وہ بھی انڈیپینڈنٹ گروپ کے ساتھ جڑے ہیں. تو اس طرح سے وہ جو ڈیوائڈ ہے وہ ایک کاز پہ اکٹھا نہیں ہو پا رہا. وہ جو ایک نظریاتی ان کا اختلاف ہے وہ ان کی کاز پہ حاوی ہو جاتا ہے, تو اس سے مومنٹم ویری کوئکلی. سر اب سوال اٹھاتے ہیں کہ آسمہ جہانگیر اگر آج زندہ ہوتی تو کیا وہ اس سینیریو کو, اس سچویشن کو دیکھ کر کیا وہی کر رہی ہوتی, کیونکہ 26ویں آئینی ترمیم ہو رہی ہے, اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے, جو ہاؤسنگ سوسائٹی کے پروجیکٹس کے سپریم کورٹ بار وکیلوں کا کیا کام جو شروع کر دیا ہے, اعظم عزیز تارڑ صاحب سارا لیڈ کر رہے ہیں, تو کیا یہی ہوتا؟ اور آسمہ جہانگیر گروپ جو ہے یا آسمہ جہانگیر کا نام اس طرح استعمال ہونا چاہیے؟ لوگ یہ بھی سوال اٹھا رہے ہیں. بہت بہت شکریہ ہمارے دو مہمانوں کا, انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دی سیم ٹائم.